टेक्निकल एतबार से कराची का शुमार रेगिस्तानी इलाके में, आप बुरा ना मनाइए। इस्लामाबाद से कराची बजरिए सड़क सफ़र कर रहे हैं तो हैदराबाद के बाद सुपर हाईवे पर आपके दाएं और बाएं जानिब चट्टानें और पहाड़ी सिलसिले दिखाई देते हैं। कराची को जो एक्टिव फॉल्ट का मेरे जहन में ख़तरा जो एक है, सिर्फ एक रन ऑफ कच्छ फॉल्ट कहलाती है। पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर पे ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है रन ऑफ कच्छ के वहाँ, और उसको आप ट्रेस करें। कराची यूनिवर्सिटी की एक टीम ने मुलुडी पहाड़ियों पर, जो कराची यूनिवर्सिटी कैंपस के ऐन सामने वाक़ हैं, लेट पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक दौर के आसार दरियाफ्त किए हैं। वो वहाँ मीठा पानी जमा हो जाता है। तो आप कराची के पुराने इलाकों में, मसलन फेडरल बी एरिया से या नाज़िमाबाद, तो यहाँ जब आप कुआं खोदें तो मीठा पानी मिलने के इम्कानात थे। ये एंटीक्लाइन बुनियादी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी, गुलिस्तान जौहर, किडनी हिल, हिल पार्क, सोसाइटी एरिया और डिफेंस तक फैला हुआ है। लिथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कराची को हम 2 बल्कि 3 यूनिट्स हमारे प्रोमिनेंट हैं, गज, नारी और मंचर। लेकिन पानी कराची में असल सप्लाई उस वक्त हुआ जब दरियाए सिंध से ठट्टे के करीब से नहर निकाली गई। तो इसके अलावा जैसे कि इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि ज़लज़ले आने की फॉल्ट के अलॉन्ग, उसकी ये अनातोलिया फॉल्ट टर्की के नॉर्थ में है, वो ईस्ट वेस्ट ओरिएंट करती है ब्लैक सी के साथ टर्की कोस्ट पे। उसमें तो एक दफ़ा आया था उस पर फॉल्ट पे मूवमेंट पे। बारबारिकॉन या बाख्तरी सल्तनत की एक बंदरगाह यानी कराची शहर को एक ज़माने में बारबारिकॉन भी कहते थे, और उसकी वजह से आपको नारी के अंदर डिफरेंट लिथोलॉजिकल कैरेक्टर मिलते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आप पब रेंज के वेस्ट की तरफ होंगे तो वहाँ पे नारी के अंदर आयरन स्टोन के भी अच्छे खासे प्रोमिनेंट बेल्ट्स मौजूद हैं। तो इंडियन प्लेट और ये अरेबियन प्लेट के कन्वर्जेंस की वजह से ये फोल्ड बेल्ट वजूद में आया। कलहोड़ा दौर में सिंध को ईरान के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना रहा। इसी शहर में अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तानी सिपा ने अलम आज़ादी बुलंद किया, जिसकी पादाश में उन मुजाहिदीन को अंग्रेज़ फ़ौज ने मौत की सज़ा दी और उनको इंतहाई सफाकी से तोपों से बांध कर उड़ा दिया। मुकाम था खड़क बंदर, दरियाए हब और बहरे अरब का संगम। साल था 1729। शदीद बारिशों ने तबाही मचाई हुई थी, हर तरफ पानी ही पानी था। हर साल मॉनसून में जब कभी शदीद बारिश होती तो दरियाए हब का सैलाबी पानी अपने साथ बेतहाशा रेत लाता। बंदरगाह के इस आबी गुजरगाह में, जो इसको खुश्की और समंदर से मिलाती थी, वहाँ वो रेत जमा होने लगी थी। गो के ये काम दहाइयों से जारी था, मगर शदीद बारिशों में रेत की मिकदार मामूल से ज़्यादा ही आती थी, जिससे इस खाड़ी की गहराई कम होती जा रही थी। खड़क बंदर के ताजिर और मछेरे शदीद फिक्रमंद थे कि उनकी किश्तियों को समंदर में आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। बड़े बहरी जहाज़ तो अब इस जगह का रुख ही नहीं करते थे कि मबादा फंस ही ना जाए। किश्तियों और जहाज़ों की आमदरफ्त में खलल उनके कारोबार की तबाही का सबब बन सकता था। लिहाजा हंगामी तौर पर गांव के मुखिया ने उसी रात गांव वालों का एक इजलास बुलाया और गौर फिक्र के बाद ये फैसला किया कि आबी गुजरगाह में ज़्यादा रेत आने की वजह से फौरी कोई मुतबादिल साहिली जगह तलाश की जाए। फौरी तौर पे चंद अफराद का ग्रुप तश्कील दिया गया। कहते हैं कि ये काम अपने इतना अहम था कि अगले ही सुबह सूरज निकलने से भी कुछ पहले ही इस नए साहिली मुकाम की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। लोगों की मेहनत रंग लाई और चंद ही दिनों बाद खड़क बंदर से 20 मील दूर मशरिक में एक जगह का इंतखाब किया गया, जिसका नाम कुलाची जो गोट था। ये एक छोटा सा माहीगीरों का गांव था जिसमें 20-25 माहीगीरों की झोंपड़ियां थीं। किश्तियों और बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में कोई रुकावट नहीं थी।
یہ معمولی سا گاؤں جس کو کلاچی جو گوٹ کہا جاتا تھا، آج وہ دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک کراچی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کراچی پنجاب کے یا دیہی سندھ کے شہروں سے اس طور پر مختلف ہے کہ یہ چٹانوں پر آباد ہے۔ آپ نے لیاقت نیشنل اسپتال دیکھا ہے، پورے کا پورا چٹانوں پر۔ آپ COD ہل سے واقف ہیں، پوری چٹان ہے۔ گلستان جوہر میں داخل ہوں تو مرلی ہلز چٹانے ہی چٹانے۔ PCHS میں نے کتنے ہی مکان دیکھے جو سیدھے چٹانوں پر بنے ہوئے ہیں، کوئی اس میں سوائل تھی ہی نہیں جس کو ہٹانے کی ضرورت پڑتی، کھود کے نیو ڈالنے کی ضرورت پڑتی، وہ براہ راست چٹانوں پر ہے۔ آپ گلشن میں بھی اگر گھومیں گے تو آپ کو بعض مکانات چٹانوں کے اوپر نظر آ جائیں گے۔ تو کراچی کی جیولوجی میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں بکثرت چٹانیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چٹانیں بالکل فلیٹ نہیں ہیں، یہ ہاریزونٹل نہیں ہیں، بلکہ یہ فولڈڈ ہے۔ ان میں لہریں ہیں، کہیں پر سے یہ اونچی ہیں اور کہیں پر سے نیچی ہیں۔ اسے ہم ارضیات کی زبان میں اینٹی کلائن اور سنکلائن کہتے ہیں۔ لیتھولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کراچی کو ہم 2 بلکہ 3 یونٹس ہمارے پرومیننٹ ہیں، گج، ناری اور منچر۔ ناری اولیگوسین میں آتا ہے اور گج اس سے ینگر ہے، اور اس سے اوپر منچر جو کہ پلیسن ریسنٹ آتا ہے۔ گج سب سے زیادہ یہاں پہ جو آؤٹ کراپس آپ کو ملیں گے وہ گج کے ہیں، اور ناری پیریفیری میں کنسنٹریٹ۔ ناری جو ہے اس کی لیتھولوجی یہاں پہ خاصی ویری کرتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ بلکہ ڈومیننٹ حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرین ہے، لیکن فلویٹائل اوریجن بھی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو ناری کے اندر ڈفرینٹ لیتھولوجیکل کیریکٹر ملتے ہیں۔ سے فار ایگزامپل اگر آپ پب رینچ کے ویسٹ کی طرف ہوں گے تو وہاں پہ ناری کے اندر آئرن اسٹون کے بھی اچھے خاصے پرومیننٹ بٹس موجود ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس میں ہے گھوڑا لائم اسٹون۔ ایک زمان میں تھا، نان کریچر بہرحال چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن بیسیکلی لائم اسٹون خاصا ڈومیننٹ تھا۔ کراچی کے حوالے کو اسٹرکچر ٹیکٹونکس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ایک فولڈ بیلٹ ہے، کرتر فولڈ بیلٹ، جو کراچی سے کوئٹہ تک نارتھ ساؤتھ اورینٹڈ ہے، اس کے بالکل سدرن ٹپ پہ ہے کراچی۔ اور فولڈ بیلٹ بنتے کیسے ہیں؟ ایکچولی یہ پلیٹ باؤنڈریز پر بنتے ہیں۔ تو پلیٹ باؤنڈریز آج کل پلیٹ ٹیکٹونکس تو ہر کوئی جانتا ہے، میڈیا پہ بہت کامن عام ہو گیا ہے۔ 3 طرح کی پلیٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں، ایک ڈائیورجنٹ کہلاتی ہیں جو پلیٹس ایک دوسرے سے دور جائیں، کنسٹرکشن ہوتی ہے پلیٹ کی، ایک کنورجنٹ کہلاتی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف موو کریں، اور ایک ٹرانسفارم جو سلائڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہارزنٹلی۔ تو یہ کراچی جو ہے یہ کرتر فولڈ بیلٹ جو بنا ہے وہ تھوڑا سا کنورجنس اور تھوڑی سی ٹرانسفارم باؤنڈری کمپوننٹ دونوں شامل ہیں، اور یہ انڈین پلیٹ کے نارتھ ویسٹ ایج پہ لوکیٹڈ ہے۔
تو یہ بنتے اس طرح سے ہیں جیسے کسی کہ آپ چادریں کپڑے پھیلا دیں کسی میز پہ، اس کو ایک طرح سے پش کریں تو کپڑوں میں لہریں بن جائیں گی، وہ فولڈ بیٹ ہو گیا. تو ویسٹ میں جو پلیٹ ہے، اوپر تو یوریشین پلیٹ کا پارٹ ہے جو اب کہلاتا ہے، نیچے اس کے عربین پلیٹ ہے، اور ایسٹ میں انڈین پلیٹ کا پارٹ ہے. تو انڈین پلیٹ اور یہ عربین پلیٹ کے کنورجنس کی وجہ سے یہ فولڈ بیلٹ وجود میں آیا، اور جس کی وجہ سے فولڈ نارتھ ساؤتھ اورینٹیڈ ہے. ایسٹ ویسٹ کنورجنس تھی اور فولڈ نارتھ ساؤتھ اورینٹیڈ ہے. اس کے سدرن پارٹ میں کراچی آرک کہلاتی ہے. کراچی آرک پھر فردر وہ تھوڑی سی ایسٹ ورڈ، وہی تو کراچی کے جو فولڈ بیلٹ اور روٹیٹ ہو کے نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ تقریباً اورینٹیڈ ہے کراچی کے علاقے میں. ایک وقت تھا جب کراچی کا نام و نشان تک نہ تھا. آج سے تقریباً 3.5 کروڑ سال پہلے، جہاں آج ہم کراچی کے گھنٹے گھنٹے بھر ٹریفک جام، شاہراہوں پر چمکتے بلڈنگز اور ہر طرف پھیلی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہاں صرف ایک وسیع و عریض سمندر تھا. ہاں، یہ کراچی تھا، لیکن ایک ایسا کراچی جو سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. اگر آج کل آپ اسلام آباد سے کراچی بذریعے سڑک سفر کر رہے ہیں تو حیدرآباد کے بعد سپر ہائی وے پر آپ کے دائیں اور بائیں جانب چٹانیں اور پہاڑی سلسلے دکھائی دیتے ہیں. یہ چٹانیں زمین کی کروڑوں سال پرانی کہانی بیان کرتی ہیں، جن کی عمر تقریباً 3 کروڑ سال سے لے کر چند لاکھ سال تک ہے. جب آپ جام شوروں سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا رخ کراچی کی جانب ہوتا ہے تو آپ جس علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اولیگوسین کی ناری فارمیشن اور مایوسین کی گج فارمیشن پر مشتمل ہوتا ہے. ان چٹانوں میں لائم سٹون اور سینڈ سٹون نمایاں طور پر موجود ہیں، جو کسی زمانے میں سمندری ماحول کا حصہ تھے. جہاں ناری اور گج فارمیشنز وسیع علاقے پہ پھیلی ہوئی ہیں، وہیں مخصوص علاقوں تک محدود منچر فارمیشن جو نسبتاً کم عمر یعنی 20 لاکھ سال تک پرانی ہے، جو زمین کی تاریخ میں ایک پلک چھپکنے کے برابر ہے. یہ چٹانیں ہمیں سندھ کے قدیم جغرافیائی ماضی اور یہاں کے ارتقائی عمل کی جھلک فراہم کرتی ہیں. انگریز کراچی پہ نظر جمائے بیٹھا تھا. 1 فروری 1839 میں ریئر ایڈمرل فریڈرک میٹلینڈ کے برطانوی بحری جہاز HMS ویلزلے نے منوڑا پہ حملہ کیا اور قلعے کو شدید گولہ باری کر کے تباہ کر دیا، اور کراچی بغیر کسی مزاحمت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط میں آ گیا. 4 سال بعد پورا سندھ ہی سرنگوں ہو گیا. البتہ انگریزوں کے قبضے کے بعد کراچی کی تقدیر ہی بدل گئی. برطانوی دور جو 1839 سے 1947 تک رہا، اس دور میں ایک جدید شہر کی داغ بیل ڈالی گئی. 17 فروری 1843 میں تالپوروں کے خلاف جنگ میانی میں کامیابی کے بعد سر چارلز نیپیر نے سندھ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. جنرل نیپیر کے نہایت سرعت سے لیے گئے اقدامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کراچی کی ترقی کا ایک مکمل ماسٹر پلان پہلے سے تیار تھا. ان کا پہلا قدم کراچی شہر کی بلدیاتی حدود کو 4 مربع میل سے 74 مربع میل کرنا تھا، جو علامت تھی کہ مستقبل میں شہر کو وسعت دی جائے گی. کیماڑی کو شہر سے ملانے کے لیے 3 میل طویل چنا کریک پہ نیپیر پل بنانے کا آغاز کیا گیا، جو 1854 میں مکمل ہوا. دریائے ملیر سے شہر تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا گیا. نیز پولیس اور عدالتی نظام کو از سر نو مرتب کیا گیا. گو کہ نیپیر کراچی میں 1847 تک ہی تعینات رہے، مگر وہ ایک جدید شہر کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے. ترقی کے اس سفر کو دیکھ کر بمبئی، گوا، کچھ، گجرات اور بر صغیر کے دیگر علاقوں کے علاوہ بیرون ممالک سے سرمایہ دار کراچی پہنچے تاکہ نئے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں. چنانچہ نہ صرف کراچی کی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا، بلکہ بلدیہ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا،
جو 1848 میں محض 6,000 تھی، 1850 میں بڑھ کر 27,000 روپے تک جا پہنچی۔ نیپیر کے بعد سر بارٹلے فریر جو 1850 میں سندھ کے چیف کمشنر مقرر ہوئے نے کراچی کی تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھا، بندرگاہ کو ترقی دی جس سے شہر کی معیشت بہتر ہوئی۔ 19ویں صدی کے اختتام سے پہلے ریلوے لائن، جدید سڑکیں، ٹرام لائن، انتظامی عمارات، نئے رہائشی کوارٹر، مارکیٹیں، اسپتال، تعلیمی ادارے، ریس کورس اور سیر و تفریح کے لیے کلب وغیرہ کی تعمیر نے کراچی کو ایک جدید شہر کی شکل دے دی اور مقامی آبادی کو بھی کسی حد تک معاشی، سماجی اور تعلیمی فوائد حاصل ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی کے شہری ملکی سیاست میں بھی فعال رہے۔ اسی شہر میں انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانی سپاہ نے علم آزادی بلند کیا، جس کی پاداش میں ان مجاہدین کو انگریز فوج نے موت کی سزا دی اور ان کو انتہائی سفاکی سے توپوں سے باندھ کر اڑا دیا۔ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ اسی میدان میں تعمیر کی گئی ہے جہاں یہ سزا دی گئی۔ انیس سو 21 میں بغاوت کے مقدمے میں جو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف خلافت تحریک میں حکومت کے خلاف تقاریر کرنے پر چلایا گیا، اس کی عدالتی کارروائی کراچی بندر روڈ پہ واقع خالد دینا ہال میں ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2.5 برس کی قید بامشقت کی سزا ہوئی جو انہوں نے کراچی سینٹرل جیل میں ہی کاٹی۔ آزادی سے پہلے شہر میں گجراتی، مارواڑی، بلوچ، میمن اور سندھی افراد آباد تھے، جن میں مسلم، ہندو، پارسی، سکھ، یہودی اور عیسائی مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد بڑی تعداد میں غیر مسلم ہندوستان یا دیگر ممالک نقل مکانی کر گئے، مگر آج بھی یہاں تمام مذاہب کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ سندھ کی 1000 سالہ تاریخ میں متعدد حکمرانوں نے اقتدار سنبھالا، البتہ کراچی کے تناظر میں 5 ادوار اہم ہیں۔ مغلیہ دور یہ ٹھٹے کا عروج ہے، جبکہ کراچی گمنامی کا شکار ہے۔ یہ دور 1593 سے 1737 تک کا ہے۔ اس دور میں سندھ کبھی براہ راست مغل گورنر تو کبھی ان کے وفادار مقامی حکمرانوں کے ذریعے چلتا رہا۔ اس دور میں اصل اہمیت ٹھٹا اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر قائم بندرگاہوں کو حاصل رہی۔ سندھ میں ارغون اور ترخان خاندانوں کی حکمرانی رہی، جن کے مکلی میں شاندار مقبرے اس دور کے ماہرین تعمیر کے علم و ہنر کے عکاس ہیں۔ پیلے پتھر اور سرخ اینٹوں سے تعمیر شدہ عمارتیں، ان پر نیلے ٹائلوں کا کام اور خوبصورتی سے کندہ کی گئی قرآنی آیات انتہائی دیدہ زیب ہیں۔ اس دور میں کراچی نام کا کوئی شہر وجود پذیر نہیں تھا۔ ارضیاتی طور پر یہ مقبرے مایوسین دور یا 6 لاکھ سے 2.25 کروڑ سال پرانے مایوسین دور کے گچ فارمیشن کے سینڈ سٹون اور لائم سٹون سے تعمیر کیے گئے ہیں، جو مکلی کے گرد و نواح میں پائے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے انہی پتھروں سے کراچی کی متعدد عمارات اور گرجا گھر بنائے جو آج بھی قائم و دائم ہیں۔ کلہوڑا دور 1700 سے 1783 تک کا یہ دور
یہ کراچی کی ابتدائی تشکیل کا دور ہے۔ مغل دور کے زوال کے بعد کلہوڑا خاندان نے سندھ کو آزاد ریاست قرار دے کر میاں یار محمد کلہوڑا نے اپنی حکومت قائم کی، جنہوں نے خداباد کو ملک کا دارالحکومت بنایا۔ اس دور میں سندھ کو ادب اور شاعری کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ کے دو نامور شعراء شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست اسی دور میں گزرے ہیں۔ اسی دور میں ابو الحسن السندھی نے سندھی حروف تہجی متعارف کرائے۔ کلہوڑا دور میں سندھ کو ایران کے نادر شاہ اور افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا رہا۔ اس دور میں کراچی ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی کے طور پہ ابھر رہا تھا، لیکن کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہ کر سکا تھا۔ تالپور دور 1783 سے 1843 تک یہ کراچی کی بندرگاہ کا ارتقائی دور ہے۔ 1783 میں بلوچ سردار میر فتح علی تالپور نے جنگ ہالانی میں کلہوڑوں کو شکست دے کر سندھ کی حکومت سنبھالی۔ اس دور میں کراچی نے ایک اہم تجارتی بندرگاہ کی شکل اختیار کرنا شروع کی۔ 1797 میں مروڑا کی حفاظت کے لیے قلعہ تعمیر کیا گیا، جس کی دیواریں 100 فٹ تک اونچی تھیں، جو تجارت کو محفوظ بنانے خصوصاً ڈاکوؤں سے کہ اسی دور میں بحری راستوں سے افریقہ اور عمان سے تجارت کا آغاز ہوا تھا۔ انڈین پلیٹ کی افریقہ اور مڈغاسکر سے ٹوٹ کر شمال کی طرف سفر کرنے کا عمل تقریباً 12 کروڑ سال پہلے شروع ہوا۔ اس وقت زمین پر موسمی حالات آج سے کافی مختلف تھے۔ اس دور میں زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں زیادہ تھا، گرم اور مرطوب آب و ہوا غالب تھی، جس کی وجہ سے جنگلات اور سمندری حیات کافی پھلی پھولی۔ فضائی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس اثر بھی زیادہ تھا۔ سمندر کا درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سمندری حیات کافی متحرک تھی۔ تقریباً 7 کروڑ سال پہلے انڈین پلیٹ تیزی سے شمال کی طرف بڑھنے لگی۔ تقریباً 5 کروڑ سال پہلے انڈین پلیٹ یوریشین پلیٹ سے ٹکرائی۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے دونوں پلیٹوں کے درمیان موجود سمندری چٹانیں اور اوپر اٹھنے لگیں۔ یہ ٹکراؤ اور دباؤ کی وجہ سے تقریباً 4 کروڑ سال پہلے ہمالیہ پہاڑ کی تشکیل شروع ہوئی۔ یہ عمل آہستہ آہستہ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے ہمالیہ پہاڑ کی اونچائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سی او ڈی ہل ایک اینٹیکلائن ہے، ہل پارک ایک اور اینٹیکلائن ہے، منگو پیر ایک اینٹیکلائن ہے، اور وہاں وہ چٹانیں سرفیس کے اوپر پہاڑی کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ان اینٹیکلائنز کے بیچ میں سنکلائنز ہیں، یعنی ڈپریشنز، ان میں سوائل ہے اور بازے میں ایک چھوٹا موٹا دریا یا ندی بہتی ہے۔ تو لیاری ندی ایک سنکلائن ہے، ملیر ندی ایک سنکلائن ہے۔ تو فولڈس تو بنتے ہیں، اور ان فولڈس کو فالٹس نے کاٹا ہوا ان کا، کئی کچھ پیرلل بھی ہوتی ہیں فولڈ بیلٹس کے، کچھ کراس بھی کرتی ہیں۔ تو کراچی کے ساتھ جو پہاڑیاں جا رہی ہیں، ہم کو یہ فالٹس وہاں بڑی آرام سے نظر آتی ہیں۔ منگو پیر سے آپ اگر شروع کریں اور ساؤتھ میں سوناری بیچ تک چلے جائیں، کیپ مون سوناری بیچ تک، تو پہاڑ اس تمام فولڈ بیلٹ کو فالٹس نے کاٹا ہوا ہے اور ان پہ موومنٹ ہوئی ہے، اس وجہ سے جگہ جگہ ڈسپلیس ہو گئی ہے، رج ہو گئی ہے۔ فالٹس کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے فریکچرز ہوتے ہیں زمین میں۔ اچھا، راکس پہ ہر وقت فورسز پڑ رہی ہیں، اسٹریسز پڑ رہی ہیں، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹرین ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔
اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ راکس وہ اسٹرین نہیں سہار سکتی تو جرک کے ساتھ ایک تو فریکچر ہو جاتا ہے, فالٹ بن جاتی ہے, اور فالٹ آلریڈی موجود ہے تو اس پہ موومنٹ ہو جاتی ہے, سلپ ہو جاتی ہے, جس وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں. تو اچھا فالٹس بہت ساری ہیں لیکن وہ ساری فالٹ ایکٹیو نہیں ہیں. تو بڑی مشہور جو ہم کراچی کے سراؤنڈنگ میں فالٹس دیکھیں تو ان میں ایک سونا پاس فالٹ, آپ میں سے بہت سے لوگ ہاکس بے گئے ہوں گے. ہاکس بے کے پیچھے پہاڑی ہیں, وہ جو پہاڑی میں درہ بنا ہوا ہے جس سے اگر آپ سوناری کی بیچ کی طرف جائیں, کیپ موس کی طرف جائیں تو وہاں سے گزر کے جاتے ہیں, وہ سونا پاس فالٹ کہلاتی ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک بلاک نیچے چلا گیا دوسرے سے, تو آلٹیٹیوڈ کچھ راک سے اس طرح سے اورینٹیشن کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کٹ کے ایک دوسرے سے ایسے الگ موو کر گئی ہیں ریجز, حالانکہ اوپر نیچے موومنٹ ہوئی ہے. تو لیکن ساری فالٹ ایکٹیو نہیں ہوتی. اچھا فالٹ بننے کی ایک اور وجہ میں ایک بات بتا دوں کہ جب آپ راکس پہ بالکل اسی طرح سے فالٹس بنتی کیسے ہیں کہ فالٹس بننے کا راکس میں لچک ہوتی ہے. اب فورسز ہر وقت راک سے پڑ رہی ہیں. جیسے آپ ایک لچکدار لکڑی لے لیں, اس کی جب موڑیں گے تو لکڑی بینڈ ہو جائے گی, موڑتے جائیں, ایک وقت ایسا آئے گا جب لکڑی بینڈ ہو جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی, اور ٹوٹ کے آپ کا ہاتھ کو جھٹکا بھی لگے گا, اور وہ ٹوٹ کے جو دو وہ جو ہلکے سے گول تھے وہ لکڑی سیدھے ہو جائیں گے. تو راک سے بھی اسٹرین ریلیز ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ وہ اسٹرین ریلیز ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ فورسز پڑتی ہیں, لگتی ہیں آہستہ پھر اسٹرین بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر دوبارہ جھٹکے سے وہ ڈسپلیسمنٹ اسے موومنٹ ہوتی ہے فالٹ پہ, اور زلزلے آتے ہیں. تو بہرحال وہ جو منگو پیر سے کیپ موس تک جا رہی ہے اس میں شاید ایک آدھ کوئی ایکٹیو ہو تو ہو, اب وہ ایکٹیو فالٹس نہیں رہی ہیں, وہ ڈورمنٹ ہو گئی ہیں, ان پہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. کراچی کی سوائل ایگریکلچر کے حساب سے جتنی ناقابل قبول ہے اتنا ہی انجینئرنگ جیولوجی کے اعتبار سے اور فاؤنڈیشن کے لحاظ سے نہایت کارآمد ہے. بلکہ میں کہوں گا کراچی کے باسی خوش قسمت ہیں کہ یہاں کی فاؤنڈیشنز جس سوائل پر رکھی جاتی ہے وہ سوائل اتنی مضبوط ہیں اور اتنا لوڈ اٹھا سکتی ہیں کہ آپ اپارٹمنٹ بلڈنگز آپ نے دیکھی ہیں جو بلڈرز اور ٹھیکیدار کی بنائی ہوئی ہیں, ہر غسل خانہ سیلا ہوا اور ہر پلاسٹر ادھڑا ہوا. آپ کے خیال میں ان کی فاؤنڈیشن انہوں نے کیسی رکھی ہوگی؟ تو اس فاؤنڈیشن انہوں نے جیسی بھی رکھی ہو, لیکن اس کی سوائل انجینئرنگ پراپرٹیز کے اعتبار سے اتنی شاندار ہے کہ یہ ہر طرح کا لوڈ سہار لیتی ہے. عزیز آباد کے 120 گز کے اوپر 2 کمرے کی لو کاسٹ ہاؤسنگ 1960 کی بات ہے. تو یہ جو 2 کمروں کے لیے فاؤنڈیشن ڈالی گئی ہوگی, جب اس پر 3 منزلہ مکان بن گیا تو کیا وہ فاؤنڈیشن کسی نے تبدیل کی, کسی نے ری انفورس کیا, یا یہ وہی فاؤنڈیشن ہے؟ تو یہ کراچی کی سوائل ہے. کراچی کا شہر گزشتہ 175 سالوں میں ایک چھوٹے ماہی گیری گاؤں سے ایک میگا سٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. آئیں آج ہم کراچی شہر کی قدیم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں. کراچی یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے ملوڈی پہاڑیوں پر جو کراچی یونیورسٹی کیمپس کے عین سامنے واقع ہیں لیٹ پیلیولیتھک اور میسولیتھک دور کے آثار دریافت کیے ہیں. یہ سندھ میں گزشتہ 50 سالوں کی سب سے اہم آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک ہے. آخری شکاریوں نے یہاں اپنے رہنے کے کافی نشانات چھوڑے ہیں. زمین کے سروے کے دوران فلنٹ کے اوزاروں کے 20 مختلف مقامات دریافت ہوئے. کراچی دنیا کے ان چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے جہاں تیل اور گیس کی تلاش کی سرگرمیاں ہوئی ہیں. اس کی وجہ شہر کی حدود میں موجود ڈریگ روڈ اینٹیکلائن کی بڑی ساخت ہے جو اپنے سائز اور متوقع ڈرلنگ گہرائی کے لحاظ سے انتہائی موزوں ہے. کراچی شہر میں ایک بڑا اینٹیکلائن ہے. اس اینٹیکلائن کو تقریباً 150 سال قبل ماہرین ارضیات نے میپ کیا. 19ویں صدی کے وسط میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے دنیا بھر میں ایسے ہی اینٹیکلائنز پہ تلاش کا کام کیا جاتا تھا.
ड्रिग रोड एंटीक्लाइन पर पहली बार ड्रिलिंग का काम जनवरी 1939 में बरतानवी कंपनी बर्मा ऑयल ने शुरू किया। उन्होंने ड्रिग रोड 1 कुआं खोदा जो 10,906 फीट गहरा था। ये एक बहुत गहरा एक्सप्लोरेटरी कुआं था जो किसी भी तकनीकी मेयार के लिहाज से काबिल जिक्र था, खास तौर पर उस वक्त जब 10,000 फीट या इससे ज्यादा गहरे कुएं खोदना कोई आम बात नहीं थी। ये एंटीक्लाइन बुनियादी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी, गुलिस्तान जौहर, किडनी हिल, हिल पार्क, सोसाइटी एरिया और डिफेंस तक फैला हुआ है। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद 1947 में इस पे साइस्मिक सर्वे किया गया, जिससे मालूम हुआ कि ये एक बड़ा ज़ेर ज़मीन स्ट्रक्चर है। कराची 1 के नाम से किडनी हिल के करीब कुआं खोदा गया। ये वक्त था 1956। ये कुआं तकरीबन 9,500 फीट गहरा था, लेकिन मैकेनिकल मसाइल की वजह से मजीद गहराई तक खुदाई ना हो सकी। इसका मकसद मुख्तलिफ फॉर्मेशन जैसे गज और ओलिगोसीन तक पहुंचना था, लेकिन ये कुआं मायोसीन तक ही पहुंच सका और मायूसी का सबब बना। इसके 1 साल बाद कराची 2 नामी कुआं खोदा गया। इसी मुकाम के करीब खोदा गया जहां पे के कराची 1 था। ये कुआं तकरीबन 12,500 फीट गहरा था, ताहम इसमें भी मसाइल सामने आए। कई जोन्स की जांच के बावजूद तेल और गैस का नामो निशान नहीं मिला, लिहाजा इस कुएं को बंद कर दिया गया। कराची में तेल और गैस की तलाश की सरगर्मियां इसलिए अहम हैं क्योंकि ये शहर एक बड़े एंटीक्लाइन के ऊपर वाक़ है जो तेल और गैस के ज़खायर के लिए मौजू हैं। अगरचे अब तक की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं, लेकिन ये खित्ता अर्जियाती तहकीक के लिए एक दिलचस्प और अहम इलाका है। मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मज़ीद कोशिशें की जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि कराची में बारिशें बहुत कम होती हैं। टेक्निकल एतबार से कराची का शुमार रेगिस्तानी इलाके में। आप बुरा न मनाइए, जहां बारिशें 7 इंच से कम होती हैं उन्हें रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है। कराची का एवरेज तो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच का है। इतनी कम बारिशों का पानी जब जज्ब होता है तो वो जो सॉइल में नमकियात हैं वो उनको डिसॉल्व कर लेता है और वो पानी खारा हो जाता है। आप जहां कुआं खोदेंगे वहां खारा पानी मिलेगा। मीठा पानी बस मलीर नदी, लियारी नदी के आसपास तो कोई थोड़ा बहुत हो तो हो। अलबत्ता ग्राउंड वाटर का जरिया एक और बन गया कि ये शहर हो गया पुराना। 70 साल, 75 साल इसकी पाइपलाइनों को और इसकी सीवरेज लाइनों को, और उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हुई तो वो सब लीक करती। नतीजा ये है कि बारिश का पानी तो हमारी मिट्टी में, सॉइल में कम पहुंचता है और ये सारा पानी जो लीक करता है वो उसमें से गुजरता है, और जब वो गुजरता है तो सॉल्ट को डिसॉल्व करके समुद्र में ले जाता है। तो अब जब बारिश होती है तो चाहे वो थोड़ी सी बारिश हो, वो जब जज्ब होती है तो सॉल्ट सारे डिसॉल्व हो चुके हैं, वो वहां मीठा पानी जमा हो जाता है। तो आप कराची के पुराने इलाकों में, मसलन फेडरल बी एरिया से ही या नाज़िमाबाद, तो यहां जब आप कुआं खोदें तो मीठा पानी मिलने के इम्कानात थे। लेकिन अगर आप गुलशन, गुलिस्तान जौहर में खोदेंगे तो हर मस्जिद का पानी इतना खारा कि आप कुल्ली भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की पाइपलाइनें अभी नई, ये रिश्ती नहीं। तो वही जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वही पानी सॉइल में, ये चट्टानों में जज्ब होता है और वो नमकियात हल करके खारा हो जाता है। कराची के शहरी पानी के लिए हमेशा मुश्किलात का शिकार रहे हैं, और आजकल तो वो जैसी दुहाई दे रहे हैं, पानी टैंकरों से तो मिल जाता है, हाइड्रेंट्स के ऊपर वाफिर मिकदार में है, लेकिन पाइपलाइनें या तो हैं नहीं, और जो हैं उनमें पानी ऐसा आता है कि कभी मिल गया तो मिल गया। कराची में पानी की दिक्कत हमेशा से थी। पार्टीशन से पहले अंग्रेजों ने मलीर से आगे डमलौटी के मुकाम पर 3 कुएं खोदे थे जिनसे कराची शहर को पानी सप्लाई होता था।
اور آپ نے کھارا در اور میٹھا در تو سنا ہی ہے، تو کچھ میٹھا در میں کچھ پانی موجود تھا۔ لیکن پانی کراچی میں اصل سپلائی اس وقت ہوا جب دریائے سندھ سے ٹھٹے کے قریب سے نہر نکالی گئی اور گھاروں سے ہوتے ہوئے پائپ لائنوں کو کراچی لایا گیا اور سی او ڈی ہلز پر بڑے ریزروائر بنے۔ گھاروں میں فلٹر پلانٹ ہے کیونکہ دریا کا پانی نمکیات بھی لیے ہوئے ہوتا ہے اور اس میں ذرات بھی ہوتے ہیں، تو فلٹر جو ہے وہ ذرات کو روک لیتا ہے تو آپ کو پانی نسبتاً صاف ملتا ہے۔ یہ کراچی کی پانی کی مین سپلائی ہے۔ لیکن ایک سپلائی ہب ڈیم سے بھی آتی ہے۔ ہب ڈیم دراصل بنا تھا کراچی کے اطراف گرین بیلٹ کے لیے، تاکہ کراچی سبزیوں کے لیے محتاج نہ رہے، اس کی اپنی سبزیاں ہوں۔ لیکن پانی کی کمی اتنی تھی کہ ہب ڈیم کا جو بھی پانی ہے وہ کراچی کی واٹر سپلائی میں شامل ہے۔ لیکن خیال رکھیے کہ 90% کراچی کی واٹر سپلائی دریائے سندھ سے ہے، گھاروں کے راستے، اور 10% سپلائی ہب ڈیم سے ہے۔ کنوؤں کا رول یہاں بہت کم ہے، وہ چاہے ڈملوٹی کے کنویں ہوں، چاہے آپ نے گھروں میں کھود رکھے ہوں، یہ بمشکل 1% بھی نہ بنتے ہوں گے۔ دریائے سندھ کی زندگی کی شہرگ ہے، جو زمین کو کاٹتا ہوا اور اپنے راستے میں زرخیز رسوب جمع کرتا ہے۔ کروڑوں سالوں سے دریائے سندھ نے ایک وسیع سیلابی میدان بنایا ہے جو دنیا کے سب سے زرخیز خطوں میں سے ایک ہے۔ دریائے سندھ انڈس فین کو بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو بحر عرب میں پھیلا ہوا زمین کا سب سے بڑا زیر سمندر رسوبی ذخیرہ ہے۔ کراچی کو جو ایکٹیو فالٹ کا میرے ذہن میں خطرہ جو ایک ہے، صرف ایک رن آف کچھ فالٹ کہلاتی ہے۔ پاکستان انڈین بارڈر پہ ایسٹ ویسٹ اورینٹڈ ہے رن آف کچھ کے وہاں، اور اس کو آپ ٹریس کریں تو گوگل پہ ٹریس دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ سیٹلائٹ امیجری دیکھیں تو وہ ویسٹ کی طرف آتے ہوتے نارتھ ویسٹ ٹرن ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ گوگل پہ ٹریس کرتے جائیں تو یہ اسٹیل مل تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ۔ اس کے بعد یہ ظاہر جب اورینٹیشن یہ ہے تو پھر کراچی سے بھی پاس ہوتی ہوگی، لیکن کراچی میں کنسٹرکشن اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کو فالٹ ٹریس کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ ایک ایکٹیو فالٹ ہے جس پہ 1918 میں ایکٹیویٹی بھی ہوئی تھی اور کافی موومنٹ ہوئی تھی، اور زلزلہ ارتھکویک تو آتا ہی ہے ہمیشہ ظاہر فالٹ پہ ایکٹیویٹی سے۔ جیسے کہ بات ہو رہی تھی پلیٹ ٹیکٹونکس کی، تو پلیٹ باؤنڈریز مختلف ہوتی ہیں دو پلیٹس کے درمیان، اور جہاں تین پلیٹس آپس میں ملیں تو اسے ٹرپل جنکشن کہلاتا ہے۔ تو ایک ٹرپل جنکشن لوکیٹڈ ہے کراچی کے نزدیک ہی ساؤتھ ویسٹ میں عربین سی میں، تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی کا ایک عنصر ہے۔ اور کراچی کیونکہ ساحل پہ موجود ہے، لوکیٹڈ ہے، ساحلی علاقہ ہے، بلکہ کراچی سے آپ مغرب میں چلے جائیں پورا مکران ساحلی علاقہ ہے، اور ساؤتھ میں سندھ کا ساحلی علاقہ ہے۔ تو سونامی کا چانسز تو ہیں عربین سی میں، لیکن کراچی کو سونامی کا اتنا خطرہ نہیں ہے، بلکہ 1945 میں ایک سونامی جنریٹ ہوئی تھی۔ سونامی جنریٹ کیسے ہوتی ہے؟ عام طور پہ اس کی مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سمندر میں کے نیچے راکس میں فالٹنگ ہے۔ اچھا، فالٹنگ نہیں ایسے کہ بلاکس اوپر نیچے ہوں تاکہ سی لیول اس سے چینج ہو اور سونامی اس سے بنتی ہے۔
تو 1945 میں سونامی جو بنی تھی اس نے مکران کوسٹ کو تو ہٹ کیا تھا، لیکن کراچی کو کیوں نہیں ہٹ کر پائی کہ مکران کوسٹ کے ساؤتھ میں کہیں سونامی جنریٹ ہوئی تھی. اب اس نے سونامی کیا ہے، جیسے پتھرا پانی پھینکے لہریں بنتی ہیں. اب اس نے نارتھ ورڈ جو ٹریول کیا وہ تو مکران کوسٹ کو ہٹ کر دیا اس نے ڈائریکٹ لہروں نے، تو اس لیے وہاں تھوڑی ڈیمیجز ہوئے تھے، تباہی ہوئی تھی. لیکن وہ لہریں کیونکہ کراچی اس کے ایسٹ میں لوکیٹڈ تھا، اس جگہ کے جہاں سے سونامی جنریٹ ہوئی تھی، تو سمجھے کہ وہ ڈائریکٹ رائٹ اینگل ہٹ نہیں کر سکتی تھی کراچی کو، بلکہ کراچی کو تھوڑا سا افیکٹ اس کا ضرور آیا تھا، لیکن کراچی کو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا. اور سونامی سے کراچی کو اتنا نقصان ہے بھی نہیں، کیونکہ مکران میں جو زون ہے آف شور ریجن میں، وہ ایسا زون ہے کرشنی پرزم کا تھوڑا سا پارٹ کہلاتا ہے، جو سمندر کے اندر ہے، جہاں فالٹنگ ہوتی ہے اور وہاں سونامی جنریٹ ہو سکتی ہے. پھر اگر کوئی جنریٹ ہوئی تو پھر وہ مکران کوسٹ کو ہٹ کر سکتی ہے، لیکن کراچی کو سونامی سے ایسا خطر نہیں ہوگا. اور دوسری جہاں تک یہ فالٹس کی بات ہے، فالٹ پہ بھی ایک دفعہ ایکٹیویٹی ہو جائے تو ہو نوز کہ اس پہ ایکٹیویٹی ایک دفعہ، جس سے میں نے پہلے بتایا کہ اسٹرین ریلیز ہو گئی تو اس کو دوبارہ اسٹرین کو بلڈ اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. مے بی اگر جلدی موومنٹ، فالٹ پہ تیز موومنٹ ہو رہی تو مے بی چند 20 30 40 سال، لیکن زیادہ سلو موومنٹ ہے تو مے بی 100 200 250 300 سال لگ سکتے ہیں. جیسے بتایا تھا میں نے، رن آف کچھ فالٹ پہ 1918 میں ایکٹیویٹی ہوئی تھی. اب اس کا نہیں پتا کہ اب نیکسٹ وہ کہاں ایکٹیویٹی ہو اور کب ہو، تو چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کل بھی آ سکتی ہے اور 100 سال بعد بھی آ سکتی ہے، ایکٹیویٹی اس پہ ہو سکتی ہے. تو کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے. تو اس کے علاوہ جیسے کہ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ زلزلے آنے کی فالٹ کے along، اس کی یہ اناتولیا فالٹ ٹرکی کے نارتھ میں ہے، وہ ایسٹ ویسٹ اورینٹ کرتی ہے بلیک سی کے ساتھ ٹرکی کوسٹ پہ. اس میں تو ایک دفعہ زلزلہ ایک دفعہ آیا تھا اس پہ فالٹ پہ موومنٹ پہ، تو وہاں سے اسٹرین ریلیز ہو گئی، لیکن فالٹ کیونکہ بہت لمبی تھی تو جہاں سے اسٹرین ریلیز ہو گئی تو وہاں تو چلے اسٹرین ریلیز ہو گئی، وہ اب آئندہ پتہ نہیں کب اس پہ دوبارہ ایکٹیویٹی ہو. لیکن دوسری جگہ اسٹرین بلڈ اپ ہو رہی تھی تو لوگوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اب نیکسٹ زلزلہ یہاں آئے گا. ٹائم کو کہ نہیں بتا سکے تھے، لیکن پھر نیکسٹ آیا اس علاقہ میں اس کے. پھر اس کے بعد فردر تو فالٹ لمبی سینکڑوں میل لمبی ہوتی ہیں، لیکن پوری فالٹ پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ہزاروں میل لمبی پہ ہوتی ہیں. ایک تھوڑے سے سیگمنٹ میں ہوتی ہے، وہاں سے اسٹرین ریلیز ہو گئی، دوسری جگہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی، پھر وہاں سے ریلیز ہو گئی، پھر تیسری جگہ بلڈ اپ اتنی اس انتہا کو پہنچ گیا کہ وہاں موومنٹ ہو جائے. قدیم یونانیوں کے لیے کراچی بھی کئی ناموں سے جانا جاتا تھا. کروکولا یہ وہ جگہ ہے جہاں سکندر اعظم نے وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد بابل کے لیے بیڑا تیار کیا، اور یہی غالباً کراچی شہر کو یونانی کروکالا کولا ہی کہتے تھے. مورونٹو بارہ یہ بھی شاید کراچی بندرگاہ کے قریب منوڑا جزیرہ کو کہا جاتا تھا، جہاں سے سکندر کے ایڈمرل نیاریکس نے سفر شروع کیا. بارباریکون یا باختری سلطنت کی ایک بندرگاہ یعنی کراچی شہر کو ایک زمانے میں بارباریکون بھی کہتے تھے. کراچی دراصل ایک ماہی گیروں کی چھوٹی سی بستی تھی. مغل دور میں سندھ کے گورنر مرزا غازی بیگ نے ساحلی سندھ، جس میں مکران اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا سمیت کے علاقے شامل ہیں، کی ترقی میں کافی اہم کردار ادا کیا، جس میں ٹھٹھا، بھمبور اور کراچی جیسے شہر شامل تھے. کراچی کے قدیم ناموں میں کروکولا، بارباریکون، نونار، رام باغ، کراکھ بندر، اورنگا بندر، منا گارا، کلاچی، جو گوٹ، بھمبور، دیبل، باربرائس اور کراچی، مورونٹو بارہ اور کلاچی یہ قدیم نام ہیں. 17ویں صدی میں کرک بندر ہب دریا کے دہانے پر ایک چھوٹی بندرگاہ تھی جو آج کے کراچی سے 40 کلومیٹر مغرب میں واقع تھی. یہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کا اہم مرکز تھا. 1728 میں بھاری بارشوں کی وجہ سے بندرگاہ ریت سے بھر گئی، جس کے بعد تاجروں نے اپنی سرگرمیاں موجودہ کراچی منتقل کر دی. 1729 سے 1839 تک کراچی کی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا، کیونکہ شاہ بندر اور کیٹی بندر، جو دونوں دریائے سندھ کی اہم بندرگاہیں تھیں، ریت سے بھر چکی تھیں. کلاچی جو گوٹ سے کراچی تک کا سفر ذرا جائزہ لیتے ہیں.
پاکستانی دور 1947 تاحال کراچی بحیثیت دارالحکومت سے میگا سٹی تک. قیام پاکستان کے بعد کراچی کو نئی مملکت کا دارالحکومت قرار دیا گیا، جہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل کی حیثیت سے مقیم ہوئے. تقسیم ہند کے دوران ماہرین کے اندازوں کے مطابق 72 لاکھ سے زائد افراد ہجرت کر کے پاکستان آئے، جن میں سے تقریباً 15 لاکھ نے سندھ بالخصوص کراچی کو اپنا مسکن بنایا. یہ مہاجرین جو تعلیم یافتہ اور کاروباری ذہن کے مالک تھے، نے شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. قائد اعظم نے صنعتی اور معاشی ترقی کے لیے تیزی سے اقدامات کیے اور سرمایہ داروں کو انڈسٹری لگانے پہ مائل کیا. چنانچہ ہجرت کر کے آنے والے ولیکا خاندان نے قائد اعظم کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے نہ صرف پہلی فیکٹری لگانے کا اعلان کیا، بلکہ 26 ستمبر 1947 کو ہی قائد اعظم نے کراچی میں ولیکا ٹیکسٹائل مل کا افتتاح بھی کر دیا. آج کا کراچی ایک متحرک میٹروپولس ہے. 1850 میں جس کراچی کی آبادی محض 57,000 تھی، 1951 میں 1 ملین سے بھی بڑھ گئی. اب یہ شہر تیز ترین ترقی کے سفر پہ گامزن تھا. آج کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی، صنعتی اور تجارتی رگ جان بھی ہے. یہ شہر اپنے تاریخی ورثے اور جدید ترقی کے درمیان ایک دلچسپ امتزاج رکھتا ہے. کروکالا کھڑک بندر سے کلاچی جو گوٹ، مروڑا کے قلعے سے نیپیر برج تک اور قدیم انسانوں سے موجودہ انسانی ترقی کے عروج تک، کراچی کی داستان زمانوں کے سفر کا آئینہ دار ہے. ایک ایسا شہر جو تاریخ کے گمشدہ رازوں کا امین ہے اور ایک عالمی شہر بننے کی لامتناہی صلاحیتوں کا حامل بھی.